अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में आप दो हॉरर स्टोरीज सुनेंगे। तो पहली स्टोरी हमें इजाज़ ने लाहौर से भेजी है। चलिए सुनते हैं इजाज़ की स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। हुआ कुछ यूँ कि 2008 में मैं एक टेलीकॉम कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब करता था। वो कॉल सेंटर DHC में वाक़या था। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन लाहौर के रिहायशी जानते होंगे कि जब वो गाजी रोड से मुड़कर DHC की तरफ आते हैं तो वहाँ कॉर्नर पर एक ही कॉल सेंटर वाक़या था। और आप लोगों को हिंट देने के लिए बस इतना ही बताऊंगा कि वो टेलीकॉम कंपनी इस टाइम पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पर है। जब मेरी हायरिंग हुई तो स्टार्ट में तो मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इस जॉब से बोर होने लगा, क्योंकि वो जॉब बहुत ही हैक्टिक थी। हर हफ्ते आपकी टाइमिंग चेंज हो जाया करती थी और महीने में 1-2 हफ्ते तो हमारी शिफ्ट सुबह 5 बजे तक भी ख़त्म होती थी। 8 से 10 लड़कों की एक टीम होती थी और सब टीम्स का अपना अपना एक टीम लीडर होता था। दिन में तो बहुत रश होता था, लेकिन रात के टाइम 2 या 3 टीमें ही होती थीं, क्योंकि कॉल्स का फ्लो बहुत कम होता था। मुझे वो रात याद है जब मेरी शिफ्ट सुबह 5 बजे तक की थी और इस वक्त सिर्फ रात के 2 ही बजे थे। टाइम गुजारना मुश्किल हो रहा था। मेरी एक आदत थी कि जब हमारी रात को शिफ्ट होती थी तो मैं अपनी टीम से अलग होकर जहाँ भी कोई खाली हॉल मिलता था मैं वहाँ जाकर लॉग इन हो जाया करता था, क्योंकि रात के टाइम शिफ्ट करते हुए मेरा मूड बहुत ख़राब होता था और मुझे डर ये होता था कि कहीं मैं किसी टीम मेंबर से लड़ न पड़ूं। इसलिए मैं हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर अलग ही बैठने को पसंद करता था। इस रात भी मैं सारी टीम से अलग थलग एक दूसरे हॉल में बैठा हुआ था। तभी मुझे एक कॉल आई। मैंने सलाम करके जब इनसे कॉल करने की वजह जानना चाही तो आगे से कोई आवाज़ ना आई। हमारा SOP ये था कि हमें 3 दफ़ा सलाम करके कस्टमर से मसला जानना होता था। अगर आगे से आवाज़ ना आए तो हम कॉल को एंड कर सकते थे। इस रात भी जब 2 दफ़ा सलाम करने के बाद जवाब ना आया, मैं तीसरी और आखिरी दफ़ा सलाम करने लगा तो मुझे आगे से बड़ी मकरूह किस्म की आवाज़ आई। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक थी कि मैं आज भी इसका तायुन नहीं कर पाया कि वो हंसी की आवाज़ थी, रोने की, या वो राहत की आवाज़ थी। बहरहाल मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जो लोग भी कॉल सेंटर्स में जॉब कर चुके हैं वो जानते होंगे कि इस तरह के मजाक अक्सर कस्टमर करते हैं, और ख़ुसूसन रात के टाइम तो बहुत सारी प्रैंक कॉल्स आती थी। मैंने इसको भी प्रैंक कॉल समझा और कॉल एंड करके दूसरी कॉल रिसीव कर ली। लेकिन मुझे हैरत का इतना शदीद झटका लगा जब बिल्कुल सेम वही आवाज़, नसीर भाई 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा, वही गुर्राहट या पता नहीं हंसी मेरे पीछे से आवाज़ आई। मैं घबरा कर कुर्सी से उठ गया और मेरा हेडफोन ज़मीन पर गिर गया। मैंने खड़े होकर चारों तरफ का जायज़ा लिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई लड़का मजाक कर रहा होगा, लेकिन ये मजाक कैसे हो सकता था कि जो आवाज़ मुझे कॉल पर आई थी वही आवाज़ मेरे पीछे से भी आई, जबकि मेरे पीछे सिर्फ दीवार थी। मैंने फिर अपने आप को तसल्ली दी और सोचा कि हो सकता है कि रात के 2 बज रहे हैं, नींद का भी गलबा हो सकता है वो आवाज़ मेरे दिमाग में ही बस गई हो और मुझे दोबारा सुनाई देने लगी हो। बहरहाल मैंने इस दिन बहुत सारे उल्टे सीधे बहाने ढूंढे अपने आप को तसल्ली देने के लिए। मेरी एक आदत और भी थी कि जब मैं कॉल सुन रहा होता था तो यहाँ अक्सर कस्टमर अपनी कंप्लेन भी कहानियों की तरह सुनाते थे। 3-3, 4-4 मिनट
اپنی پریشانی بتاتے رہتے تھے اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا، کیونکہ مسلسل کمپیوٹر کی طرف دیکھنے سے میری آنکھوں میں درد رہنے لگا تھا۔ اس رات بھی 10-15 کالز لینے کے بعد میرا وہ آواز والا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ تبھی میں کسٹمر کی کمپلین آنکھیں بند کر کے سن رہا تھا، جو پچھلے 4 منٹ سے اپنا مسئلہ بتایا جا رہا تھا۔ تبھی مجھے آواز آئی کہ جیسے کوئی چل کر میری طرف آ رہا ہے، اور آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے لیے غیر معمولی اس لیے نہ تھی کیونکہ اکثر دوست بریک ہونے پر مجھے لینے آ جایا کرتے تھے۔ وہ چلنے کی آواز میرے بہت قریب آ چکی تھی، لیکن میں نے آنکھیں اس لیے نہ کھولی۔ میں نے سوچا کہ اپنے دوست کو بے وقوف بناتا ہوں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں کال سنتے سنتے سو گیا ہوں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی بالکل میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے اس کی سانسوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اگر کوئی میرا دوست ہوتا اب تک 2-3 تھپڑ مجھے مار چکا ہوتا۔ یہ سوچ کر میں نے اگلے ہی لمحے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اب یہ اس رات میرے ساتھ دوسرا واقعہ تھا۔ میں پھر کرسی سے کھڑا ہو گیا، بلکہ کرسی کے اوپر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا کہ کہیں کوئی میرا دوست مذاق تو نہیں کر رہا۔ بہرحال میں نے لاگ آؤٹ کر کے بریک لی اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کیفے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کسی بھی دوست سے ان واقعات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ نصیر بھائی، آپ جانتے ہیں کہ لوگ یہاں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ مدد یا سولوشن تو دور کی بات ہے، بزدل کا خطاب ضرور مل جاتا ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے بعد وہ واقعہ تقریباً میرے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ میں نے آ کر دوبارہ لاگ ان کیا اور کالز لینے لگا۔ میں نے کافی کھانا ہیوی کھا لیا تھا اور رات کے ٹائم کی وجہ سے مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے چند کالز ہی لی ہوں گی تو نصیر بھائی، میری بالکل وہ کیفیت تھی جیسے میں آدھا جاگ رہا ہوں اور آدھا سو رہا ہوں۔ تبھی مجھے احساس ہوا میری کرسی جو کہ ریوالونگ تھی، اس کو کسی نے گھما دیا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو وہ کرسی حقیقت میں گھوم رہی تھی اور ہیڈ فون کی تار میرے گلے سے لپٹ چکی تھی۔ میرا سانس بند ہونے لگا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تاروں سے آزاد کیا۔ اگر میں اس ٹائم فل ہوش میں ہوتا تو یقیناً اس واقعے کے بعد وہ ہال تو کیا، کال سینٹر ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ لیکن اس وقت مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے خود ہی نیند غنودگی کی حالت میں خود جھولا لینے کے لیے کرسی کو گھما دیا ہے۔ حالانکہ آج میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنے خوفناک واقعات ہونے کے باوجود بھی آخر وہ کون تھا جو میرے دماغ میں وسوسے ڈال کر مجھے مطمئن کر دیتا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے وہم ہوا ہے، یعنی وہ جو بھی مخلوق تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں سے جاؤں۔ حالانکہ نصیر بھائی، آج بھی جب میں آپ کو یہ واقعہ بھیج رہا ہوں تو مجھے خود پر حیرت ہو رہی ہے کہ ان واقعات کے بعد بھلا کون وہاں بیٹھ سکتا تھا، لیکن کوئی چیز تو ضرور تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ میں اس حال کو چھوڑ کر جاؤں۔ ایک عجیب ہپنوٹائز والا ماحول تھا، اور پھر وہ آخری واقعہ ہوا جس کے بعد مجھے پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ میں گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے جلدی یہ شفٹ ختم ہو اور میں یہاں سے نکلوں۔ تبھی مجھے اپنے ساتھ والے کیبن سے بلی کی آواز آئی۔ اب بھلا اتنے جدید کال سینٹر میں بلی کہاں سے آ سکتی تھی؟ میں نے اٹھ کر اس کیبن میں جھانکا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ جب میں رائٹ کیبن میں دیکھ رہا تھا تو آواز لیفٹ کیبن سے آنے لگی، اور پھر وہ بلی کی آواز ایک ایک کر کے سارے کیبنز میں سے آنے لگی۔ میں بس لاگ آؤٹ کر کے وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ مجھے پیچھے سے ایسا لگا کہ کسی نے میرے اوپر چھلانگ لگا کر میرے کندھوں پر سوار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی میں صبح ہاسپٹل میں تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا تو میری فیملی، میرا ٹیم لیڈر اور میرے ٹیم ممبرز ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب میرے پاس جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میں نے دماغ پر زور ڈالا تو رات والے واقعات مجھے یاد آنے لگے۔ میں نے جب اپنے ٹیم لیڈر سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا،
وہ کہنے لگا کہ رات 3:30 بجے میرے سسٹم میں یہ شو ہونے لگا کہ تمہاری کالز مسلسل ڈراپ ہو رہی ہیں۔ جب 150-200 کالز ڈراپ ہوئیں تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے جب ہال میں آیا تو تم نیچے زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے اپنے ٹیم لیڈر سے پوچھا کہ آپ نے کیمرے میں چیک کیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے CCTV فوٹیج چیک کی ہیں، تم رات کو کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ رات والی فوٹیج نکال کر مجھے دکھانے لگا جس میں کرسی کا گھومنا اور میرا کرسی کے اوپر چڑھ کر چاروں طرف دیکھنا، یعنی میں تو وہ حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن دوسری مخلوق کی نہ آواز آ رہی تھی اور نہ ہی وہ خود نظر آ رہا تھا۔ اور آخری واقعہ جس میں میرے اوپر کوئی کندھے پر چڑھ گیا تھا، اس میں بھی فوٹیج میں صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ میں تو کسی سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے کندھے پر کون ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاسپٹل میں ہی ٹیم لیڈر سے کہا کہ مجھے ایک کاغذ چاہیے۔ اس نے مجھے کاغذ لا کر دیا تو میں نے وہیں پر استعفیٰ لکھ کر اس کو پکڑا دیا۔ دوستوں نے مجھے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ان دوستوں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی لیکن میں کبھی کال سینٹر کے اندر نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو باہر بلا کر ہی مل لیتا تھا۔ پھر میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس دن جس ہال میں تم بیٹھے تھے اس ہال کو رات کی شفٹ کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس ہال میں نائٹ شفٹ کے اندر پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی کمپلین کی ہے۔ یعنی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس رات جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا وہ کوئی وہم نہیں تھا۔ بہت شکریہ اعجاز، آپ نے یہ واقعی بڑا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ چلتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف جو ہمیں نبیلہ نے لاہور سے بھیجی ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام نبیلہ شوکت ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ واقعہ میری دادی کے ساتھ پیش آیا تھا اور آپ کو بتاتی چلوں کہ میری دادی ڈراؤنی کہانیاں سننے کی بہت شوقین ہے اور میں اکثر اوقات آپ کی کہانیاں اپنی دادی کو موبائل پر سنواتی رہتی ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کی کہانی سنوائی تو وہ واقعہ سننے کے بعد دادی کو اپنی ایک آبیتی یاد آ گئی جو ان کے ساتھ اس وقت پیش آئی تھی جب میری دادی اور ہماری فیملی قیام پاکستان کے بعد انارکلی لاہور میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس وقت صرف 3 یا 4 جگہیں ایسی تھیں جہاں پہ زیادہ تر آبادی ہوتی تھی، جن میں شہالمی، انارکلی، ماڈل ٹاؤن اور اندرون لاہور۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر زیادہ تر لوگ آباد ہوئے تھے۔ انارکلی میں ہمارا گھر فرسٹ فلور پہ تھا، نیچے دکانیں تھیں اور اوپر 5 بیڈ پر مشتمل کافی کشادہ گھر تھا۔ اب آگے کی کہانی میں دادی کی زبانی ہی سناؤں گی تاکہ سننے والوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ ہم جب اپنے اس نئے انارکلی والے گھر میں شفٹ ہوئے تو ایک تو آزادی کی خوشی بہت زیادہ تھی لیکن ساتھ ساتھ حالات بھی کافی زیادہ تنگ ہو گئے تھے کیونکہ مہاجرین جو پاکستان آئے تھے زیادہ تر کے پاس تو یہاں کام ہی نہ تھا۔ ان کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑا، بہت کم معاوضے کی جابس ملتی تھیں، اس لیے ہمیں کلیم میں گھر تو مل گیا تھا لیکن رزق کے معاملات میں بہت تنگ دستی تھی۔ ہمارے گھر کے نیچے دکانیں تھیں اور آگے بہت بڑا پیپل کا درخت تھا اور وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر نیک جنات ہیں۔ وہ لوگ اس درخت پر دھاگے باندھتے اور منتیں مانگا کرتے تھے۔ وہ درخت اتنا بڑا اور بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی اکثر شاخیں ہمارے گھر کے اندر بھی آ رہی ہوتی تھیں اور لوگوں کا ماننا بھی یہی تھا کہ وہ جو بھی منت مانگ کر دھاگا شاخ پر باندھتے تھے وہ منت ان کی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ ہمارا تعلق اس مکتبہ فکر سے تھا جو ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن ہمیں اتنے سارے لوگوں کی گواہی سن کر حیرانگی ضرور ہوتی تھی۔ کئی لوگوں نے تو یہاں تک بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس درخت کے نیچے ہم نے جنات کے بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کیونکہ میں بھی اس ٹائم چھوٹی تھی تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی ان کے بچوں کے ساتھ کھیلوں، اس لیے اکثر اوقات میں دوپہر کے وقت ٹیرس پر کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور انتظار کرتی رہتی تھی کہ کب وہ بچے آئیں گے اور میں ان کے ساتھ کھیلنے جاؤں گی۔ ایک دفعہ میری امی اسی ٹیرس پر نماز پڑھ رہی تھی جہاں پر درخت کی ٹہنیاں تھیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ہم نے سنا کہ امی چیخ رہی ہیں
ہم باہر کی طرف بھاگے تو دیکھا امی خوفزدہ حالت میں ایک طرف اشارہ کیے جا رہی ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے، امی کو اندر لے کر آئے، ان کو بٹھا کر پانی پلایا۔ جب امی کے تھوڑے ہوش بحال ہوئے تو امی نے بتایا کہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں سجدے کی طرف ایک آگ کا گولا نظر آیا جو چند سیکنڈ ہوا میں معلق رہنے کے بعد ان کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ امی اس واقعے سے اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس کے بعد جب بھی وہ نماز پڑھتی تو کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ کمرے میں یا ٹیرس میں بٹھا لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہ ہو سکے، وہ دن بدن خراب ہو رہے تھے، اور ایک رات جو واقعہ ہوا اس نے ہم سب کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رات کا ٹائم تھا، ابو پانی پینے کے لیے اٹھے تو ابو نے دیکھا کہ اسی مخصوص جگہ جہاں امی نماز پڑھ رہی تھیں وہاں پہ 20 سے 25 بلیاں جن کی شکلیں بھی ایک جیسی تھیں، ان میں سے کچھ تو ٹہل رہی تھی اور کچھ بیٹھی تھی، کچھ کا سائز بڑا تھا اور کچھ ان کے بچے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا خاندان بیٹھا ہو۔ ویسے تو بلیوں کا آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن اتنی تعداد میں اور ایک ہی شکل کا ہونا یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور ایک سیکنڈ کے لیے اگر مان بھی لے کہ ہو سکتا ہے وہ پالتو بلیاں ہوں تو ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، ہم نے اس سے پہلے اس قسم کی بلیاں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اس گھر میں کچھ عجیب سا احساس تو تھا جو میں بیان نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی جن سے لگتا تھا کہ کوئی تو ہے جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتے تھے۔ امی کی روٹین وہی تھی، انہوں نے اپنی نماز کے لیے اسی ٹیرس کو مختص کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی نماز پڑھتی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے معاشی حالات دن بدن نیچے جا رہے تھے۔ تو اس دن امی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی اور زور زور سے رو رو کر اپنی فریاد اللہ کو بتانے لگی کہ اے اللہ، میں بہت پریشان ہوں، میری پوری فیملی بہت پریشان ہے، ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ بس اس وقت میری ماں کے منہ میں جو آیا وہ بولتی گئی۔ امی جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو انہوں نے جائے نماز اٹھائی تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جائے نماز کے نیچے ایک 10 روپے کا نوٹ رکھا ہوا تھا۔ 10 روپے کے نوٹ کی اس زمانے میں بہت زیادہ ویلیو تھی۔ میرے ابو اس زمانے میں 5 روپے روز پر جاب کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 روپے کی کیا ویلیو ہوگی۔ چونکہ وہ فجر کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے، تو امی نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب صبح سب ناشتے کے لیے اٹھے تو امی نے ان کو اس بارے میں بتایا اور پوچھا کہ کسی کا کوئی نوٹ تو نہیں گرا؟ سب نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ یہ نوٹ ملنے کی توقع صرف ابو کے پاس سے ہی ہو سکتی تھی۔ بچوں کے پاس تو اس وقت چونیاں اٹھنیاں ہی چلتی تھیں۔ ابو بھی اس نوٹ سے لا علم تھے، اور پھر یہ سلسلہ روز شروع ہو گیا۔ جب بھی امی صبح فجر کی نماز پڑھتی، جائے نماز اٹھاتی تو 10 کا نوٹ نیچے سے ملتا۔ ان کو ڈر تو بہت لگتا تھا، لیکن معاشی حالات کی وجہ سے وہ بیچاری برداشت کرتی رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جگہ چینج کر لوں تو پیسے ملنا بند ہو جائیں۔ اب پتہ نہیں یہ ہمارا وہم تھا یا حقیقت۔ ان پیسوں میں برکت اتنی تھی کہ خرچ کرتے کرتے تھک جاتے تھے، لیکن وہ ختم نہ ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا وہم ہو، لیکن اس وقت یہ سب حقیقت لگتا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری امی نے بتایا تھا کہ وہ جمعہ کا دن تھا۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں تو امی کو خواب میں ایک آواز آئی کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں اور اسی درخت کے مکین ہیں۔ اس دن جو آپ بہت پریشان تھی تو ہم نے آپ کی باتیں سن لی تھی، اور آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے آپ کو۔ اس کے بعد سے پھر کچھ عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ہم سب ہی نماز کے چور تھے، صرف ہمارے گھر میں امی ہی نماز کی پابند تھی، وہی فجر کے ٹائم اٹھتی۔ ہم تو سوتے رہتے تھے، لیکن ہم سب گھر والے کچھ عرصے سے نوٹ کر رہے تھے کہ فجر کے ٹائم ہمیں کوئی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ہمارے پیر ہلا کر، کبھی ہمارا پنکھا بند ہو جاتا تھا، اور کبھی ہم کسی شور کی آواز سے اٹھ جاتے تھے۔ امی تو ہم سب کو پہلے ہی ڈانٹتی رہتی تھی کہ تم لوگ فجر کے ٹائم کیوں نہیں اٹھتے ہو، لیکن ان واقعات کے بعد سے تو ہم خود خوفزدہ ہو گئے تھے اور فجر کی نماز امی سے بھی پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ پیسے ملنے کا سلسلہ تقریباً 5 سال تک چلتا رہا۔
ہم لوگ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی تھی تو کوئی نادیدہ قوت ہماری مدد کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ مجھے صرف ایک ہی واقعہ یاد ہے جہاں ہمیں اس مخلوق سے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اس درخت کے پاس کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے اس نے اس درخت کے نیچے اپنے کپڑے بھی اور درخت کی زمین کو بھی ناپاک کر دیا۔ میں اوپر ٹیرس سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے چیخ کر اس کو اوپر آنے کے لیے کہا، لیکن ابھی وہ اوپر آنا ہی چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے کلا بازی کھا کر نیچے زمین پر گر گیا اور پھر بڑی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا اوپر کی طرف بھاگا اور آ کے امی کو بتانے لگا کہ مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے، اور واقعی اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ امی نے یہ سن کر اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے۔ امی نے اس درخت کے پاس جا کر اونچی آواز میں کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، یہ بچہ نادان ہے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ ایک ٹھیکیدار نے نیچے کی مارکیٹ خرید لی ہے اور اب وہ مارکیٹ کو بڑھانا چاہتا ہے، یعنی مزید دکانیں بنانا چاہتا ہے۔ مزید دکانیں بنانے کے لیے اسے یہ درخت کاٹنا پڑ رہا تھا۔ ہم نے جب یہ سنا تو ہم فوراً اس ٹھیکیدار کے پاس پہنچے اور اسے بتایا کہ یہاں پر ایک نادیدہ مخلوق ہے جو بہت نیک ہے اور وہ یہاں بہت عرصے سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ درخت کاٹا تو اس سے کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے ہماری بات سننے سے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ دکانیں تو بن کر ہی رہیں گی اور یہ درخت بھی کٹے گا۔ وہ بیوقوف یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم اپنے کوئی فائدے کے لیے اس کو دکانیں بنانے سے روک رہے ہیں، اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ جس دن وہ درخت کٹوانے کے لیے اپنے ساتھ لیبر لے کر آیا تو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا چھت سے گر گیا ہے اور دونوں ٹانگیں تڑوا بیٹھا ہے۔ اور پھر یہ روز کی کہانی شروع ہو گئی۔ کبھی کوئی مزدور زخمی ہو جاتا، کبھی کسی کی کدال ٹوٹ جاتی، غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ روز بننے لگی۔ ایک دن ٹھیکیدار اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کر آیا جو کوئی روحانی معالج لگ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر درخت کا معائنہ کیا اور اس درخت کے چاروں طرف کیلیں لگا دی اور ٹھیکیدار کو کہا کہ 4 بکرے لا کر ذبح کرو، اور یاد رکھنا کہ بکروں کا خون اس درخت کی جڑ میں جانا چاہیے، اس کے بعد تم درخت کاٹ سکتے ہو۔ اگلے دن ہی ٹھیکیدار 4 بکرے لے کر آ گیا اور ان بزرگ کی ہدایات کے مطابق ان کو ذبح کیا، اور اس کے بعد وہ درخت بآسانی اسی دن ہی کٹ گیا۔ تب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بزرگ کیا علاج بتا کر گئے تھے اور ان بکروں کے خون سے کیا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس درخت کے کٹنے کے بعد سے ہمیں پیسے ملنا بند ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ہی ہم انارکلی سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے، لیکن آج بھی وہ ساری یادیں ہمارے ذہن میں ایسے نقش ہیں جیسے یہ کل ہی کی بات ہو۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو یہ دونوں سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ نیچے دیے گئے لائک کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو بھی ایسی ہارر سٹوریز سننا پسند ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جو کہ ناقابل فراموش ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔